सीरियल किलर तन्ने ताहिर नॉवल किस नंबर 27। जब से वो लोग न्यूयॉर्क में आए थे चारों तरफ अमन था। एक बहुत बड़ी पार्टी माफिया किंग की तरफ से अरेंज की गई थी, जिसकी खबर ना चाहते हुए भी सबसे पहले मार्क ने ऑर्थर को दी, जबकि अभी ऑर्थर को बेला ने कुछ भी नहीं बताया। ऑर्थर इमलिया और जोलीन न्यूयॉर्क में किसी पोशीदा जगह पर थे जहाँ जैक्सन उन्हें ढूंढ तो सकता था, लेकिन फिलहाल उसके सर पे जीत का नशा सवार था और ऑर्थर चाहता था उसके सर पे ऐसा नशा सवार हो कि वो कोई गलती करे। वो तीनों पार्कर की मौत के बाद सिर्फ जैक्सन और एले को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ऑर्थर को तो एले जिंदा सलामत चाहिए थी, बिल्कुल उसी शान से जिस शान से वो जैक्सन के पास थी। और एक बार एले उसके चुंगल में फंस तो जाती। अगर जैक्सन को न्यूयॉर्क की गलियों में उसने कुत्ते बनाकर नव दौड़ाया तो ऑर्थर नाम नहीं था। वो फिलहाल चेयर पर झूलता गहरी सोच में था और उसने फ़ोन रख दिया था। मार्क नहायत बेवकूफ़ इंसान था। सिर्फ माफिया की गद्दी के लिए वो अपने भाई की मुखालिफत करना चाहता था। उसे मार्क से कोई लेना देना था भी नहीं। अचानक कमरे में रोज़ी आई तो ऑर्थर ने पलट कर उसकी जानिब देखा। वो काफ़ी फ्रेश थी। आजकल ऑर्थर सिर्फ रोज़ी के साथ पाया जाता था और रोज़ी इस बात पर बेहद खुश थी। वो इठला कर उसके नज़दीक आने लगी कि ऑर्थर ने दराज में मौजूद गन उठाई और 2 फायर किए। एक नस्वानी चीख बुलंद हुई और फिर चारों जानिब खामोशी छा गई। उसने उसके सीने में एक गोली मारी और एक पेड़ से कुछ नीचे, और उसके बाद टेबल पर बंदूक फेंककर वो रोज़ी के हल्के हल्के झटके खाते वजूद को देखने लगा। यूं ही बेरहमी से जैक्सन लोगों को मार देता था। आज उसे अंदाज़ा हुआ था बेरहम होना कितना तस्कीनदा है, और वह बेरहम सिर्फ और सिर्फ एले के लिए होना चाहता था। उसने अपने गार्ड को आवाज़ दी और अजी के तड़पते मचलते वजूद को एक ठोकर मारी। इसे उठाओ और जैक्सन के घर के सामने फेंक दो, उसने कहा, और गार्ड हैरानगी से देख रहा था। ये ऑर्थर का पहला कत्ल था। ना ही वो लोगों को कत्ल करने में इंटरेस्टेड था और ना ही उसने कभी ऐसा किया था, लेकिन वो इस हसीन इत्तेफाक से कैसे बचा हुआ था, वो खुद हैरान था। रोज़ी को मारने की उसके दिल में लिहाज पर भी शर्मिंदगी नहीं थी। ये खून साफ करो, वो चिल्लाया, ऐसे जैसे बस ये गंदगी हो, और उसने साफ करा दी। तभी वहाँ इमलिया भी आ गई और उसने हैरान को नज़रों से रोज़ी के अब भी झटके लेते आखिरी सांस भरते वजूद को देखा, और फिर ऑर्थर की जानिब, जिसने सिगरेट मुंह में दबा लिया और गहरा कश फिजा में छोड़ा। क्यों मारा है तुमने उसे? वो ना चाहते हुए भी सवाल कर बैठी। एले की याद आ रही थी। वो सुकून से बोला, ऑर्थर, तुम पागल हो गए हो? अच्छी भली लड़की मार दी। इमलिया को न जाने क्यों उसके इरादे खौफजदा कर रहे थे। वो उसके चेहरे पे मध्यम मुस्कुराहट देखकर एक अफसरदा सा सांस बहाल कर गई। पार्कर के मरने के बाद वो थोड़ा बहुत उदास रहने लगी थी, लेकिन ये सब आम था। न्यूयॉर्क की दुनिया में रहते वो ज़्यादा अरसे उदास रह ही नहीं सकती। मैं तुमसे कहने आई थी कि ये नीनी का भी कोई इलाज करो। जहर लगती है ये मुझे, लेकिन तुम उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर ले आए हो। इंडिया बोली तो उसने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। वो यहीं रहेगी, वक्त आने पर काम आएगी, और मुझे उसके साथ आप लोगों की कोई भी सख्ती नहीं चाहिए। जिस तरह वो काम करती है उसे ज़ात छोड़ दो, वैसे ही। वो दो टोक कहकर वहाँ से बाहर निकल गया। रोज़ी को तो मार दिया था, लेकिन वो भारी रातें कैसे गुजरती जिन्हें एले की याद में वो काटने लगा था, जबकि उसने एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारा था। मगर क्यों वो लड़की उसके ख्वाबों पर सवार हो गई थी। वो उसके जहन की स्क्रीन पर एक पक्की याद की तरह नक्श हो गई थी। फिर जैक्सन से अपनी बेइज्जती के बदले वो गाड़ी में बैठता, न्यूयॉर्क की हवा में उसकी सांसों को महसूस करता। नफ़रत से दोहरा हो चुका था, और उसने मोबाइल उठा के बेला बेला को कॉल मिला ली। बेला एक खूबसूरत लड़की थी, वक्त गुजारी के लिए बुरी नहीं थी। रोज़े से तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। उसकी कॉल पर दूसरी तरफ कॉल पिक ना हुई तो वो सर झटक गया।
اس وقت وہ کسی اہم کام سے جا رہا تھا، اور اس وقت کسی کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، اور پھر جیسے ہی ہوتے اس کے دماغ میں بیلا پنس چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر موبائل پر آرتھر کی مس کالز دیکھتی، ہنری اور ایلے سے نگاہ چرا کے باہر آ گئی۔ اس نے آرتھر کو کال بیک کیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا فی الحال تو یہاں۔ آرتھر نے کال پک نہیں کی، اور اس نے جب دوسری بار کال کرنا چاہی تو کسی نے اس کے کان پر سے موبائل چھین لیا۔ اور بیلا اتنی ٹرینڈ ضرور تھی، جیکسن اس کی موبائل کی اسکرین پر ابھی پڑھتا ہی آرتھر کا نام کے بیلا نے اس کی کلائی پہ گھما کے لات ماری اور موبائل نیچے جا گرا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جیکسن نے اچانک اپنی فولادی گرفت میں اس کی گردن جکڑ لی۔ اس کی انا پر پڑ رہا تھا اس لڑکی کا بار بار پلٹ کر وار کرنا۔ آج تک جیکسن پر پلٹ کر وار کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، اور یہ بامشکل 5 فٹ 6 انچ کی لڑکی اس پر بار بار وار کر رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پوری دنیا میں اوور سمارٹ آپ ہی ہیں؟ اپنی گردن چھڑا کر وہ ہاتھ جھاڑ کر سوال کرتے اس کے نزدیک آ گئی، اور جیکسن سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ نہیں، میں اوور سمارٹ نہیں ہوں، میں خطرے کی بو ہوں۔ میں اوور سمارٹ نہیں ہوں، میں خطرے کی بو محسوس کر لیتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، تم یہاں ہنری کی وجہ سے ہو اور وہ دونوں میرے ہیں، جیکسن کے۔ تو بہتر ہے جس بھی ارادے سے یہاں آئی ہو واپس چلے جاؤ۔ اسپار تاثرات میں وہ بولا۔ ہنری بچہ نہیں ہے، وہ مسکرا دی۔ جیکسن اس کی مسکراہٹ پر ناگواری سے سر نفی میں ہلانے لگا۔ معلوم ہے، لیکن میں نہیں چاہتا وہ اپنے اسکلز تم پر آزمائے اور تم کہیں کی نہ رہو۔ وہ سکون سے طنزیہ لہجے میں بولتا بیلا کو گھڑنے پہ مجبور کر گیا۔ یو ٹو، ایک لڑکی ہی نہ، کمزوری، بے بس اور فضول۔ سر جھٹک کر کہتا وہ اس کے بعد سے جانے لگا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا اس کا موبائل اس کے گارڈ نے فوراً اچک لیا تھا۔ کمزور، بے بس اور فضول؟ تو وہ لڑکی بھی ہے جس کو ابھی کچھ دیر پہلے بڑے ناز سے کہا ہے وہ میری ہے۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ ایلے کو دیکھنے لگا جو ہنری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی خوش رہتی تھی۔ اس کے سر پہ سینگ ہے، اس کے سر پہ سینگ ہی نہیں ہے بس، گھور کر کہتا وہ اندر آ گیا، جبکہ بیلا کو وہ پہاڑ سر کرنا کچھ آسان ہی لگ رہا تھا۔ ایلے کم آن، شاپنگ پر چلتے ہیں، جیکسن مصروف سے انداز میں اپنی جیکٹ پہنتا بولا، جبکہ ہنری کا منہ کھلا تھا۔ اور ایلے خوشی سے چلا اٹھی۔ جیکسن کو شدید ناگوار گزرتی تھی اس کی یہ چیخیں پکار۔ 10 سال کی خاموشی کا حساب کتاب وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ لے رہی تھی۔ اب میری سزا ختم؟ ایلے اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک منٹ۔ ہنری وہیں سارا سامان پھینکتے کھڑا ہوا۔ بیلا بھی ان تینوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی دن میں میری ہے، تم کیسے لے جا سکتے ہو اسے شاپنگ پر؟ میں مر گیا ہوں، میں لے جاؤں گا، ہنری بگڑ کر بولا۔ جیکسن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمینہ مجھے اگنور کرتا ہے، وہ دھاڑا۔ ایلے جبکہ ایلے اس کے ہاتھ پہ پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہنری، کچھ نہیں ہوتا نا، ہم دونوں بعد میں چلیں گے پلیز، وہ معصومیت سے بولی، اور ہنری ہنس دیا۔ میرے لیے گفٹ لاؤ گی تم؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ پرومس، سارا شہر خرید کے لاؤں گی۔ وہ کافی خوش تھی۔ ہنری نے جیسے چھوٹے بچوں کی طرح اس کے بال بکھیر دیے، اور ایلے جیکسن کے آنے پر اسے بائے بائے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ہنری نے بیلا کی طرف دیکھا جو فوراً نگاہ پھیر گئی۔ ہم تم ایک گھر میں اکیلے بند ہو جائیں۔ وہ بیلا کے نزدیک آنے لگا۔ میں بلیک بیلٹ ہوں، میرے قریب بھی نہ پٹک۔ بیلا نے انگلی اٹھائی۔ جیکسن کی بات اس کے دماغ میں گونجی۔ میں نہیں چاہتا وہ تم پر اپنے اسکلز آزمائے، اور میں گولڈن، یلو، اوور وائٹس ساری بیلٹس حاصل کر چکا ہوں۔ موقع اچھا ہے، ٹرائی کرتے ہیں۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ بیلا کو یہ بکواس سخت زہر لگتی تھی۔ اس نے اپنی لات گھمائی اور ہنری نے مسکرا کے وہی لات پکڑ لی۔
بیلا نے جھٹکے سے ٹانگ چھڑائی اور ہاتھ کا مکہ گھمایا جس سے ہنری مستعدی سے اپنے آپ کو بچا گیا اور بیلا نے دوسری لات گھما کر اس کے پیٹ پہ ماری تو ہنری صوفے پر جا کر گرا۔ نائس شاٹ۔ ہنری آنکھ دبا کر بیلا کے فخر سے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک دم اس کی جانب بڑھا اور بیلا کے ہر وار کو اس نے اپنے ہاتھ سے بچایا اور اچانک ہنری نے بیلا کے پیٹ میں اپنا بازو سختی سے باندھا اور اسے جھٹکے سے کھینچا۔ بیلا کی پشت ہنری کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ یو بل شٹ، لیو می۔ لڑنا ہے تو مردوں کی طرح لڑو، چپک کیوں رہے ہو؟ وہ دھاڑی۔ مائی کیوٹ بل شٹی، میرا پرابلم یہ ہے کہ میں مرد سے نہیں لڑ رہا۔ اس نے بیلا کے گال پر زبردستی کس کی۔ بیلا نے ہنری کے پیٹ میں کونی ماری جبکہ اس پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑا لیکن پھر بھی وہ چلاتا ہوا دور ہوا۔ بیلا کا بس نہیں چلا ہنری کے ٹکڑے کر دے۔ وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے چھوا تھا۔ آئی ول کل یو، بیلا غصے سے آواز اٹھا کر اس کے سر پر پھوڑ دی کہ ہنری نے وہ ہاتھ پکڑ کر گھمایا اور اس کی کلائی موڑ دی۔ بیلا سسکی تو ہنری مسکرا کر اسے آئی برو جھکا کر دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کو ایلی کی طرح ہونا چاہیے، سویٹ کیوٹ اینڈ میتھ لیس۔ یہ ہارڈ گرل پچھتائے گی جو مجھے سمجھ رہی ہے، اگر اسے مختلف ہو نکلا تو یقیناً پچھتائے گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں نما انداز میں بولا، جبکہ بیلا اسے ہارنے کو تیار نہیں تھی۔ تمہاری بکواس تو ابھی بند کرتی ہوں میں۔ بیلا نے ہنری کے پاؤں میں پاؤں اڑایا، اسے جھٹکا دے کر وہ پیچھے سے گراتے کہ ہنری نہیں بیلا کی اس کی ٹانگ کو بھی ٹانگ میں لاک کیا اور نیچے دھکیلا۔ بیلا نیچے جا گری اور ہنری اس کے اوپر پھولتی سانسوں میں۔ ہنری اس کے حسین چہرے کو کافی نزدیکی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے تیور بتا رہے ہیں تم ویگن ہو، دادا خوش ہوں گے تم سے مل کر، اور شاید میرے باپ کو بھی احساس ہو جائے۔ لڑکا کام کا نکلا، آنکھ مارتا وہ اسے بتا رہا تھا جبکہ بیلا اس کے بھاری بوجھ تلے تلملا اٹھی تھی۔ میں تمہاری گردن اتار دوں گی، دور ہٹو مجھ سے، وہ چلائی۔ سافٹ ہو تم، وہ بے باکی سے بولا۔ بیلا کا دل کیا کچھ کھینچ کا مار دے اس کے سر میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک کسی کی آواز پہ ہنری نے یوں ہی گردن گھمائی جبکہ بیلا نے بھی سر اٹھا کر دیکھا اور اپنی آنکھوں سے جیک روبو کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے صرف جیک روبو کے بارے میں سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا کبھی۔ اس کی جوانی کے قصے، اس کی ہر بات کو بیلا نے اپنے باپ کے منہ سے سنا تھا۔ بیلا نے ہنری کو پوری طاقت لگا کر دور دھکیلا اور ایک دم کھڑی ہو گئی جبکہ جیک، جیمز اور جیکب سنجیدگی سے ہنری کو دیکھنے لگے۔ ہائی بڈیز، اس طرح کسی کے بھی گھر میں یا مافیا کنگ گھس جائے گا، ناٹ فیئر۔ ابھی تو میں کچھ کرنے لگا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ، تم پٹ رہے تھے، وہ پنکاری جبکہ جیکب سر تھام گیا۔ لائک سیریسلی؟ نو وے ڈیڈ، جھوٹ بول رہی ہے، کہیں تو میری قابلیت پر شک کیے بنا مجھے جج کیا کریں۔ ہنری تو تلملا اٹھا۔ ہے سر، بیلا اپنے اندر کی خوشی کو نہ سنبھالتے ہوئے جیک کے پاس پہنچ گئی۔ باقی سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ ہو آر یو؟ جیک سمجھا نہیں اور بنا اس کے آگے بڑھے ہاتھ کو تھامے اس نے بیلا کا چہرہ پہچاننا چاہا۔ آئی ایم بیلا، وہ مسکرائی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اف، وہ بالکل جیکسن جیسے تھا، یہ جیکسن اس پر تھا۔ میری گیسٹ ہے۔ ہنری پچھلی بار چھپا گیا۔ بیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور بس سر ہلا گئی۔ تم گیسٹ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہو؟ یہ معلوم نہیں تھا۔ جیک تھوڑا نارمل ہوا اور اس نے بیلا کا اب ہاتھ کو تھام لیا۔ آئی ایم ناٹ اے سیلیبریٹی، وائی یو آر سو ایکسائٹیڈ ٹو میٹ ود می؟ جیک کے سوال پر وہ مسکرا دی۔ میں جیک روبو کی ہسٹری سرچ کی تھی، بس دیٹس وائی۔ آپ جتنا ہینڈسم ماضی میں تھے اتنے ہی اب ہیں۔ جیک ہنسیا اور اس کا گال تھپتھپا کے آگے بڑھ گیا۔ بوڑھا پسند آ گیا اور میں نہیں، ہنری احتجاجاً بولا تو بیلا نے منہ چڑھا دیا، بے ساختہ
جیسے کہہ رہی ہو تم ہو کون؟ ہنری کا دل باغ باغ ہو گیا، اور جیمز نے جیکسن کے بارے میں سوال کیا تو ہنری نے ذرا غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا بیٹا میری گرل فرینڈ کو لے گیا، اینڈ سیریسلی انکل جیمز، آئی ہیٹ یور سن، وہ بولا تو وہ تینوں اس کی بکواس پر ہنس رہے تھے۔ جیکسن مجھے یہ چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور یہ بھی لوں گی۔ اس نے جلدی جلدی بھالو اٹھانا شروع کیے۔ جیکسن نے اس بھالو کو دیکھا۔ یہ سارے ایک ہی شکل کے ہیں، وہ بزاریت سے بولا۔ تو اگر ایک خراب ہو گیا تو میں دوسرا یوز کروں گی نہیں، وہ منہ بسوڑ کر اس کی بزاریت پہ بولی۔ جیکسن سرد سانس کھینچ گیا، بلا وجہ ہی وہ اس کے ساتھ آ گیا تھا اور وہ صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایلن نے ایک ڈھیر اٹھا لیا تھا بھالوں کا۔ جیکسن خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ بس لینا ہے۔ آدھی دکان لے کر وہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ لے لو، پیسے دے کر آ جانا، کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ جیکسن کی بے رخی پر ایلے جہاں ہارن نکال گئی وہیں سیلز گرل ہنسنے لگی تھی۔ وہ غصے سے اس کے پیچھے لپکی اور اس کو کھینچ کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ پیسے دے، غصے سے اس نے پیسے مانگے تھے۔ جیکسن نفی میں سر ہلاتا اپنا بلیک کارڈ اس کے ہاتھ پر رکھ کر آگے چلا گیا، جبکہ وہ فخر سے پلٹی اور ان سیل گرلز کے سامنے اتراتی ہوئی اپنی پسند کی چیزیں لے کر وہ باہر نکل آئی۔ جیکسن ایک شاپ میں تھا، وہ اس کے پاس آ گئی، اور ابھی جیکسن ایک شرٹ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایلن نے وہاں بھی اپنی شاپنگ شروع کر دی۔ وہ بہت ساری شرٹس اور ٹراؤزرز لے چکی تھی اور بلیک کارڈ کو ایسے اڑا رہی تھی جسے سارا پیسہ فری کا ہو۔ جیکسن نے ایک شرٹ لی، اسے سیاہ رنگ پسند تھا اور اس کی شاپنگ موسٹلی اس کے گارڈز کرتے تھے کیونکہ اس کے پاس صرف خون خرابے کا وقت تھا۔ تو آج ویسے ہی وہ اس کے ساتھ آ گیا تو اپنی شاید پہلی بار کوئی چیز پسند کی، اور اس کی بیوی نے یہاں بھی ڈھیر کی ڈھیر چیزیں لے لی۔ اس کا ایک شاپنگ بیگ ایک گارڈ کے ہاتھ میں تھا، جبکہ ایلے کے 15-20 شاپنگ بیگز تھے۔ یہ سب تم کہاں رکھو گی؟ وہ تمام سامان دیکھ کر حیران ہوا۔ اپنے روم میں آج ہی تمہارا روم الگ کرتا ہوں۔ میری شاپنگ ہو گئی ہے، چلو اب۔ میں نے لیا کیا ہے ابھی؟ وہ پاؤں پٹک کر بولی، اور جیکسن کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شاپنگ میں لڑکیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ مافیا کنگ بھی گھبرا اٹھا تھا۔ ایلے کی ضد پر وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے وہاں سے لے کر باہر نکل آیا، اور ایلے منہ بسوڑے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جیکسن اپنی معمولی سی مسکراہٹ روک گیا، جبکہ اچانک اس کی نگاہ ایلے پر پڑی۔ اس کے چہرے پہ لال بتی گھوم رہی تھی، جبکہ وہ انجان منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اب دنیا کے سب سے برے شوہر ہیں، اتنا بڑا مافیا کنگ اور اتنی سی شاپنگ، نیو یارک آ کر بھی کنجوسی کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر رینگتی لائٹ جیکسن کا دل تھما گئی، اور اس نے اچانک ایلے کو اپنی سمت کھینچا کہ گولی گاڑی کے شیشے میں دراڑیں ڈال گئی۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، لیکن پھر بھی خوف اٹھا تھا، اور ایلے کو باہوں میں بھرے اپنی گاڑی پر گولیوں کی برسات سننے لگا، جبکہ اس کے گارڈز بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ اس کی فیورٹ گاڑی کو چھنی کر دیا تھا، لوگ چلا چلا کے بھاگ رہے تھے۔ جیکسن نے ڈیش بورڈ کا دروازہ کھولا اور اس میں سے اپنی گن نکالی، اور ایلے کو وہیں بیٹھے رہنے کا کہہ کر وہ بھی باہر نکلتا کہ ایلے نے اس کے بازو تھام لیے۔ نہیں جیکسن، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز، وہ رانسی ہوئی خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ جیکسن دانت پیس گیا، اس نے اچک کر دیکھا، دھواں دار گولیوں کی برسات تھی۔ یہ جیکسن روبو کی عزت پر بات تھی کہ اس کے شہر میں کوئی اس پر حملہ کرے، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ شہر جیکسن کا ہے۔ اس کا بس نہیں چلا۔ اس وقت ایلے یہاں نہ ہوتی تو وہ اکیلا ہی کافی تھا، لیکن ایلے اس سے خوفزدہ ہوئی چپڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے اندر کا سارا زلزلہ دبائے بمشکل بیٹھا تھا۔